बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। दोस्तों, इमरान खान के बग़ैर ये हाइब्रिड रजीम या हाइब्रिड सिस्टम चल नहीं पा रहा और अब 21 अगस्त यानी जुमेरात के दिन के हवाले से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। सदर ममलकत आसिफ जरदारी साहब, जो कि चुनतखब सदर हैं पाकिस्तान के, उनको ओहदे से हटाए जाने के हवाले से ख़बरें तकरीबन एक माह पहले सामने आईं और फिर इमरान खान साहब से रवाबित पीपल्स पार्टी की जानिब से भी किए गए, नून लीग की जानिब से भी किए गए और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी किए गए। और अब ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। 21 अगस्त की शाम को आसिफ जरदारी साहब ने बहरिया टाउन में एक खुफिया और पुरस्रार मुलाकात की है, जिसकी तफसीलात पाकिस्तानी मीडिया के साथ शेयर नहीं की गई। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने किसी फैमिली या किसी फैमिली ख़ानदान से मुलाकात की है। ये मुलाकात बहरिया टाउन के अंदर होना बड़ा मानी खेज़ है। आसिफ जरदारी साहब के और मलिक रियाज साहब के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, बिलावल हाउस के, लाहौर वाले घर के, मलिक रियाज के, जिस किस्म के आपस के रवाबित हैं वो जनाब किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और फिर इस किस्म की ख़बरें भी सामने आई थीं कि मलिक रियाज साहब, जो कि पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात करना चाहते हैं, उसको आसिफ जरदारी साहब ने फैसिलिटेट करने की कोशिश की थी और कहा यह गया था कि आसिफ जरदारी साहब के लाहौर वाले घर में जो है वो मलिक रियाज साहब को ठहराया जाएगा। ये मुमकिना मुबैना मुलाकात मलिक रियाज साहब की पाकिस्तान की आला अस्करी शख्सियत से होनी थी। अब ये कहा जा रहा है कि आसिफ जरदारी साहब की जान को ख़तरा था उस दिन, और जान को ख़तरा उनका उस मुलाकात से पहले था या उस मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी साहब की जान को ये ख़तरा दरपेश हुआ। और ये भी इत्तलात हैं कि इस्लामाबाद की एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत को, सिक्योरिटी शख्सियत को जो है वो ओहदे से भी हटा दिया गया है, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। और वजह यही बताई जा रही है कि उनकी वजह से जो है वो आसिफ जरदारी साहब की जान को जो है वो ख़तरा लाहक हुआ। इस मुलाकात की तफसीलात भी रखते हैं जनाब आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज ने बड़ा सनसनीखेज़ और हैरान कुन इंकशाफ किया है पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप के हवाले से। जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है उसके हवाले से उन जज साहब का नाम है जस्टिस अतर मिनल्ला। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को इस मौका पर यह इंकशाफ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज हैं, और अब चाहे वो इसकी ज़िम्मेदारी जिस पर भी डालें, वो ख़ुद भी इस मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार इसलिए हैं कि ज़रा याद कीजिए कि जब 90 दिनों में इलेक्शन करवाने का केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया था तो यही वो जज थे, काजी फैज़ ईसा साहब के अलावा भी, जिन्होंने 3 और 4 और 5 जजेस की जो है वो डिबेट छेड़ कर उस सारे मामले को ख़राब किया था। फिर उसके अंदर जनाब मंसूर शाह साहब भी शामिल हुए, काजी फैज़ ईसा साहब भी शामिल हुए, अतर मिनल्ला साहब भी शामिल हुए, और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल, उनको इन तीनों जजेस ने बेदस्तो पा कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हो सके, चाहे KP के पंजाब के थे, चाहे जनरल इलेक्शन थे, और मामला बिगड़ते चलते चलते कहाँ तक जा पहुँचा। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने इलेक्शन करवाने से पहले बेदस्तो पा करना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनना था, मुख्तलिफ झूठे केसेस के अंदर इमरान खान समेत पार्टी क़यादत को सज़ाएँ सुनवानी थी ताकि इलेक्शन अच्छे तरीके से मैनेज किए जा सके। अच्छे तरीके से मुराद ये है कि भरपूर धांधली की जा सके। इन तमाम तर हरकतों के बावजूद भी इलेक्शन उस वक्त मैनेज नहीं किए जा सके थे, और 8 फरवरी 2024 की सुबह को जिस तरह से करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम ने निकल कर, आप लोगों ने घरों के अंदर से निकल कर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में वोट डाला, वो एक यादगार है पाकिस्तान की तारीख़ की। और तीसरा बड़ा जनाब मामला है मरियम नवाज़ साहबा के हवाले से। अब उनके ऊपर भी उंगलियां उठने लगी हैं। ये उंगलियां कहाँ से उठी हैं? एक ऐसी शख्सियत की जानिब से जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझी जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी उनका ताल्लुक़ है। इमरान खान साहब से वो चंद खुफिया मुलाकातें भी कर चुके हैं जो कि मीडिया की जीनत उस तरह से नहीं बनी, ज़राए से पहुँची हैं। अब उनकी जानिब से मरियम नवाज़ साहबा के ऊपर कुछ सवालात उठाए गए हैं, उसकी तफसीलात भी जनाब रखते हैं आपके सामने। मामला जनाब शुरू कर लेते हैं आसिफ जरदारी साहब की जान को
خطرے میں ڈالنے کا۔ تفصیلات جناب اس کی کچھ یوں ہیں کہ VVIP روٹ لگا کرتا ہے جب آصف زرداری اور دیگر اہم شخصیات موومنٹ کرتی ہیں۔ اچھی بات تو یہ نہیں ہے اور جناب اچھا طرز عمل نہیں ہے کہ عام لوگوں کو تکلیف کے اندر ڈالا جائے، لیکن ڈالا جاتا ہے۔ لیکن چند دن پہلے حیران کن طور پر یہ ہوا کہ آصف زرداری صاحب VVIP ٹریفک روٹ لگنے کے باوجود سمت ان کی جناب علی غلط ہو گئی، غلط انہیں اشارہ کر دیا گیا اور وہ عوامی ٹریفک کے اندر تقریباً آدھا پونا گھنٹہ 30-40 منٹ تک جو ہے وہ اس کے اندر پھنسے رہے، اور اس کے بعد پھر ایک سیکیورٹی کی شخصیت کو، اہم ترین سیکیورٹی شخصیت کو معطل بھی کر دیا گیا، اور اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ صدر زرداری صاحب کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا۔ یہ جو ان کی جان کو خطرے کے اندر ڈالا گیا، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا جانتے بوجھتے یہ کیا گیا؟ کسی قسم کا کوئی میسج انہوں نے دینا تھا؟ اور ملاقات وہ کس حوالے سے تھی جو وہ بیریا ٹاؤن کے اندر کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا اس کا تعلق راولپنڈی کے حلقوں کے ساتھ بھی ہے؟ کیونکہ جو ہے وہ بیریا ٹاؤن اسلام آباد کہلاتا ہے لیکن وہ راولپنڈی کی حدود کے اندر ہے۔ اور اب جناب صدر زرداری کا قافلہ VVIP روٹ سے ہٹنے پر SP ٹریفک کو معطل کر دیا گیا ہے۔ نام ہے جناب ان کا خرم ذیشان، ان کا نام جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور ان کے پاس معاف کیجیے گا کیپٹن ریٹائرڈ سید ذیشان حیدر ان کا نام بتایا گیا ہے، اور انہوں نے صدر اور ان کے قافلے کی سیکیورٹی کو شدید ترین خطرے میں ڈال دیا تھا۔ صدر مملکت آصف زرداری کا قافلہ VVIP روٹ سے ہٹنے کے بعد اسلام آباد سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، جن کے پاس SSP سیکیورٹی کے عہدے کا اضافی چارج بھی تھا، ان کو ناقص نگرانی، اس سنگین غلطی اور اس جیسے انتظامات کے باعث دونوں عہدوں سے، ایک عہدے سے نہیں، دونوں عہدوں سے انہیں ہٹا دیا گیا ہے، کیونکہ گریڈ 18 کے یہ جو پولیس افسر ہیں کیپٹن ریٹائرڈ سید ذیشان حیدر، ہمارے ذرائع کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے آصف زرداری صاحب کو سنگین سیکیورٹی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جمعرات کی شام 21 اگست کو صدر آصف زرداری صاحب نے بیریا ٹاؤن میں ایک خاندان سے ملاقات کا پروگرام بنایا تھا۔ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے اہم ترین حلقوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا راولپنڈی کے اندر، کیونکہ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے سپریم کمانڈر بھی ہیں، اور عام طور پر روایت یہ رہی ہے کہ سپریم کمانڈر جہاں بھی جاتے ہیں پتہ ہوتا ہے تمام تر سیکیورٹی فورسز کو۔ یہاں یہ پتہ چلانا بھی مقصود تھا کہ آصف زرداری صاحب کس سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، بیریا ٹاؤن ہی کیوں جانا چاہ رہے ہیں اس ملاقات کے لیے، اور وہ کون سا خاندان ہے جس سے آصف زرداری صاحب، وہ کون سی فیملی ہے جس سے آصف زرداری صاحب، جو کہ میڈیا کو بھی نہیں بتایا جا رہا، اور وہ جناب اس خاندان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور چند دیگر لوگوں کے ہمراہ ایوان صدر سے وہ بیریا ٹاؤن کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ قافلے نے کورال چوک عبور کیا، ایکسپریس وے پر وہ پھر آگے چل کر VVIP روٹ سے ہٹ گیا۔ ایسا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے اس بات کی تردید بھی کی تھی کہ صدر آصف زرداری صاحب کو عہدہ صدارت سے نہیں ہٹایا جا رہا، وہ بھی جناب اس قافلے کے اندر شامل تھے۔ صدر مملکت شامل ہیں قافلے کے اندر، وزیر داخلہ شامل ہیں قافلے کے اندر، سیکیورٹی انتظامات پہلے سے ہیں، VIP جو راستہ ہے VVIP راستہ پہلے سے متعین ہے، اور پھر قافلہ بیریا ٹاؤن کی طرف مڑنے کی بجائے سیکیورٹی حصار اور VVIP روٹ سے آگے کی طرف نکل گیا، یعنی وہ بیریا ٹاؤن کی طرف نہیں مڑا، آگے کی طرف کے نکل گیا۔ کیا اس کو کسی غلط راستے پر ڈالا گیا؟ اس کے مقاصد کیا تھے؟ جان کیوں خطرے میں ڈالی گئی؟ اور یا یہ قافلہ جانتے بوجھتے ہوئے اس روٹ کے اوپر چڑھ گیا تھا؟ نتیجتاً قافلہ آدھے گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ ٹریفک کے اندر پھنسا رہا۔ وزیر داخلہ نے اور متعلقہ سیکیورٹی اداروں نے، جس کے اندر راولپنڈی، اسلام آباد دونوں کے پاکستان کے سیکیورٹی ادارے شامل ہیں، انہوں نے VVIP روٹ اور سیکیورٹی سے متعلق ناقص نگرانی اور انتظامات پر شدید ترین تشویش ظاہر کی ہے، اور اس کے نتیجے میں سید ذیشان حیدر صاحب کو، جو کہ کیپٹن ریٹائرڈ ہیں، جو کہ پاک فوج سے ریٹائر ہیں، انہیں جناب ان کے دونوں عہدوں سے ہٹا کر مزید احکامات تک جو ہے وہ سینٹرل پولیس آفس سے اسلام آباد بھیج دیا گیا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اب گریڈ 19 کے پولیس افسر، ریٹائرڈ اسکواڈن لیڈر
ان کا تعلق بھی فورسز کے ساتھ ہے۔ عبدالحق ان کو SSP سیکیورٹی کا اضافی چارج دیا گیا ہے، جبکہ گریڈ 18 کی افسر پری گل ترین کو SSP ٹریفک پولیس کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے۔ ایک خاتون کو، جو خواتین ہیں کہا جاتا ہے کہ زیادہ آرگنائز اور زیادہ ذمہ دار ہوتی ہیں، انہیں جناب اب ان کی جگہ پر متعین کیا گیا ہے۔ یہ تو جناب معاملہ ہو گیا آصف زرداری صاحب کا۔ دوسرا معاملہ ہے جناب کہ ایک بار پھر اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ گردش میں ہیں کہ ایک صفحہ جسے کہا جاتا تھا جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، بلکہ پہلے بات کر لیتے ہیں جو ہے وہ عطر من اللہ صاحب کے حوالے سے۔ عطر من اللہ صاحب فرماتے ہیں جناب کہ سپریم کورٹ کا ہر جج بڑا، انہوں نے سنسنی خیز انکشاف کیا ہے پاکستانی عوام کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا سنسنی خیز انکشاف ہے کہ سپریم کورٹ کا ہر جج پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ہے۔ ان کے خیال میں یہ انکشاف ہوگا، میں اور آپ اور پاکستانی عوام خاص طور پر یہ بات تو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور اس کے اندر خود جو ہے وہ جسٹس عطر من اللہ صاحب بھی شامل ہیں۔ تھوڑی لیٹ انہیں یاد آیا یہ سچ بولنے کا، اور اس پر یار دوست بات بھی کر رہے ہیں کہ آپ خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں، آپ ایسی بات کرنے کا کیا فائدہ۔ خیر، ڈیفینس آف وومن رائٹس کی تقریب سے محترم جناب جسٹس عطر من اللہ صاحب خطاب کر رہے تھے اور کہا جی سچ بولنا بہت مشکل ہے، جو سچ بولتا ہے اس سے سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے۔ بالکل، ہمیں تو روزانہ کی بنیاد پر گالیاں بھی پڑتی ہیں، سچ بولنے پر دھمکیاں بھی ملتی ہیں، اور یہ بات پتہ ہے سب کو۔ اور پھر جناب انہوں نے کہا کہ وکلا تحریک کا کردار جمہوریت اور آئین کی بحالی کے لیے تھا۔ وکلا تحریک نے شہریوں کی بڑی تعداد کو اپنی طرف راغب کیا، اور گمشدگی کے کیس سب سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ ریاست کا کام اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہے۔ میں نے مسنگ پرسن کیس کا جب پہلا فیصلہ دیا، اس کے اثرات 4 سال تک بڑے مثبت رہے۔ اپنے افسر کو کہا کہ اپنے علاقے میں مسنگ پرسن کیس کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سرکار کا کام احتساب کرنا ہے، سب کی حفاظت کرنا ہے۔ آئینی عدالت کو 24 گھنٹے کھلا رہنا چاہیے۔ جی ہاں، لیکن عمران خان صاحب کے خلاف، یہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا۔ یاد ہوگا نا، رات کو عدالتیں کھل گئی تھیں 24 گھنٹے کے لیے، انصاف ہوئے تو جناب پوری راتیں ہوئے، اور اب جناب عدالتیں کھلتی نہیں ہیں، کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب میں نے فیصلے میں کہا تھا کہ مسنگ پرسن کیس میں کسی سرکاری افسر کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی سرکاری افسر کے ساتھ نرمی جو ہے وہ نہیں دکھائی جائے گی۔ جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ ریاست گمشدہ کیسز میں ملوث ہو تو عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ کا ہر جج پاکستان میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ہے۔ یعنی وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، ریاست اگر ذمہ دار ہو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ خواتین سڑکوں پر رل رہی ہیں، شرم آنی چاہیے۔ عوام کا کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ پر اعتماد تھا، یعنی اب نہیں ہے، واضح کر دیا انہوں نے۔ سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی مسنگ پرسن کے متاثرہ شخص نے واپس آ کر بیان دیا کہ میں شمالی علاقہ جات کی سیر کو گیا تھا، بلوچستان کے طلبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، طلبہ میری عدالت میں آئے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بلوچستان کے طلبہ کا کیس میری عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں تھا، لیکن پھر ہر شہری کے لیے وہ اہم صوبہ ہے۔ پھر انہوں نے جناب 26ویں آئینی ترمیم کے متعلق کہا کہ آرٹیکل 184 میں ترمیم نہیں کی گئی، عدالت کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جب سرکار تعاون نہ کرے۔ آئین کے مطابق سرکار کی جانب سے تعاون نہ کرنے پر وزیر اعظم وفاقی کابینہ ذمہ دار ہیں۔ یہ اہم ترین بیان ہے کہ وزیر اعظم بھی ذمہ دار ہیں، وفاقی کابینہ بھی۔ 2023 میں نے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی سب سے بڑا مسئلہ ہے، میرے خط لکھنے پر بھی کچھ نہیں ہوا، یہ معاملہ میرے دل کے بڑا قریب ہے، اور کہا کہ پاکستان کو آزاد ججز اور آزاد عدلیہ کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ملک بھر میں لوگ آتے تھے کیونکہ آزاد ججز تھے، یعنی وہ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں اب ان کے خیال میں آزاد نہیں ہے، اور منتخب نمائندوں کی عزت جو 77 سال سے تھی اب وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ سرکار اور ججز یہ بات شاید سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے، 77 سال سے ہم سچ نہیں بول پا رہے، سچ بولیں گے تو حالات بدلیں گے۔ تو لیں جناب پھر ایک سچ سامنے آ گیا ہے، اور وہ سچ بولا گیا ہے جناب بیرسٹر سیف صاحب کی جانب سے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ خود کو سب کی ماں کہنے والی مریم نواز صاحبہ، ان کے اوپر انہوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں کہ جناب خود کو سب کی ماں کہنے والی مریم نواز صاحبہ اس وقت جو ہیں جب صوبے پنجاب سمیت سندھ بھی اور خیبر پختونخوا بھی وہ جب سیلاب کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، تو خود کو سب کی ماں کہنے والی مریم نواز صاحبہ اس وقت جو ہیں وہ جاپان کے اندر سیر سپاٹے کر رہی ہیں، اور سیلاب سب زیادہ وسائل رکھنے والے صوبے پنجاب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کراچی بھی ڈوبا ہوا ہے، اس سے پہلے KPK ڈوبا۔ وفاقی حکومت کو مدد کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے، وہ ستو پی کر سو رہے ہیں۔ اور مریم نواز صاحبہ کے معاملات بھی شاید کیونکہ وہ پنجاب ہے، ان کی بھتیجی ہیں، تو شہباز شریف ہی دیکھیں گے، ہمیں تو اپنے تمام تر معاملات خود دیکھنا ہوتے ہیں۔ تو جناب مریم نواز صاحبہ پر یہ انگلیاں اٹھیں کہ وہ جاپان کے اندر سیر سپاٹے کر رہی ہیں،
اور آپ ذرا مجھے بتائیے کہ کتنے صوبوں کے وزراء اعلیٰ ہیں، سندھ کے کبھی کبھار ہمیں نظر آ جاتے ہیں، اسی طرح کا دورہ وہ دبئی کا کر لیا کرتے ہیں، KPK نے افغانستان کے حوالے سے بات کی تو کیا ہوا، کہا گیا کہ نہیں جناب وفاق کی اجازت کے بغیر آپ ان کے ساتھ کوئی معاملات نہیں طے کر سکتے۔ تو خصوصی پھر پروٹوکول اور اہمیت تو مریم نواز صاحبہ کو حاصل ہے نا، سیر سپاٹے کرنا بھی ان کا حق ہے، لیکن اہم معاملہ یہ ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، کچھ عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کیں کچھ ڈیل ڈول کرانے کے لیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جو سب کو جو ہے وہ خود کو سب کی ماں کہتی ہیں، وہ جناب اس حالات کے اندر اپنی اولاد کو چھوڑ کر جو ہے وہ جاپان کے اندر سیر سپاٹے کر رہی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔